नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक पहली मर्तबा क्या बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। इस इंकशाफ में क्या दो खतरनाक तरीन राज खोल दिए गए हैं। जनरल फैज हमीद के हवाले से क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। एक इंतहाई अहम नोयत की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और सऊदी अरब में नाराबाजी के वाक़े के हवाले से अब क्या धमाका खेज पेशरफ्त हुई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक पहली मर्तबा क्या बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है और जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है। सबसे पहले आपको सऊदी अरब से वायरल होने वाली एक नई वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं, क्योंकि इस नई वीडियो से अब एक बहुत बड़ा और नया इंकशाफ हुआ है और इसी इंकशाफ के जरिए एक बहुत बड़ा भेद और एक बहुत बड़ा राज खुल गया है। इस वीडियो में मरियम औरंगजेब को देखा जा सकता है। इसी वीडियो में देखा जा सकता है कि मरियम औरंगजेब किसी शख्स की जानिब देखकर मुस्कुरा रही हैं और चंद लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो मस्जिद नबवी में मरियम औरंगजेब और शहबाज शरीफ का जो डेलीगेशन है उसके लिए चोर चोर के नारे लगा रहे थे। लेकिन अब इस मामले में एक बहुत बड़ा और नया इंकशाफ हुआ है और वो इंकशाफ ये हुआ कि जब ये चोर चोर के नारे लगे और सऊदी हुक्काम ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो तफ्तीश के बाद ये पूरी कहानी ही उलट कर रह गई। जी हां, अब ये कहानी एक नया रुख ले चुकी है, क्योंकि अब पता ये चला है कि जब इन गिरफ्तार अफराद से तहकीकात हुई तो इंकशाफ ये हुआ कि ये चोर चोर जिन लोगों ने नारे लगाए इनमें से कुछ लोग नून लीग के कारकुन थे। इन्हें मुबैना तौर पर आबिद शेर अली और सलमान शहबाज ने सेटअप किया था, यानी आबिद शेर अली और सलमान शहबाज ने इन कारकुनों को ये नारे लगाने की हदायत दी थी। नून लीग के इन चंद कारकुनों ने एक मंसूबे के तहत शहबाज शरीफ के डेलीगेशन को देखकर चोर चोर के नारे लगाना शुरू किए और जाहिर है कि शहबाज शरीफ और उनके जो हवारी हैं उन पर चोरी का इल्जाम तो पहले से मौजूद है। ये इल्जाम अदालतों में भी साबित हो चुका है। तो इब्तदाई तौर पर जब ये नारे लगे तो दीगर आम पाकिस्तानी जो मस्जिद नबवी में मौजूद थे उन्होंने भी चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। और अब इतला ये आई है कि सऊदी अरब में जो पाकिस्तान का सफारत खाना है वो नून लीग के कारकुनों की रिहाई के लिए सरगर्म हो चुका है, क्योंकि असल में कुछ नून लीग के लोगों को भी वहां पर गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक पहली मर्तबा क्या बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। तो मामला ये है कि खान साहब ने अब खुद बता दिया है कि उनके जनरल बाजवा से कब, क्यों और किस मामले पर इख्तलाफात पैदा हुए थे। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये एक ताज़ा तरीन खबर है और इस खबर से ना सिर्फ सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इसी नए और ताज़ा तरीन इंकशाफ के मुतल्लिक हेडलाइंस चल रही हैं और लाइव नशरियात की जा रही हैं खान साहब के इन नए और ताज़ा तरीन इंकशाफात के मुतल्लिक। खान साहब के इन तीन नए इंकशाफात से मुख्तसरन आपको आगाह करते हैं। खान साहब का जो पहला इंकशाफ था ये इंकशाफ जनरल फैज हमीद और अगले आर्मी चीफ के मुतल्लिक था और इस तहलका खेज इंकशाफ का ताल्लुक फौज की सीनियरिटी लिस्ट से भी था, क्योंकि अगले आर्मी चीफ के लिए जो सीनियरिटी लिस्ट है इसमें इस वक्त जनरल आसिम मुनीर पहले नंबर पर हैं जो गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं
اور جنرل عاصم منیر کے حوالے سے انتہائی دلچسپ بات یہ ہے، انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ 27 نومبر 2022 ہے، اور ان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں اصل میں چند ماہ اضافہ کیا گیا تھا، کیونکہ جنرل عاصم منیر کو لیفٹیننٹ جنرل کے جو بیجز لگنے تھے اس میں ایک ٹیکنیکل ڈیلے ہوا تھا، ایک تکنیکی تاخیر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی مدت ملازمت کو بڑھایا گیا، اور اب ان کی مدت ملازمت 27 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، جبکہ جنرل باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے ہے، لیکن اس کے باوجود جنرل عاصم منیر ابھی بھی اگلے آرمی چیف بن سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی آرمی چیف کی تقرری کے لیے جو سمری ہے وہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے تقریباً 2 ہفتے پہلے بھجوائی جاتی ہے۔ یہ سمری 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر آفس میں پہنچ جاتی ہے، اور یہاں پر ایک اہم ترین نقطہ اور بھی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں، اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں، وہ اس وقت اگلے آرمی چیف کے لیے سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل اظہر عباس جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اس سے پہلے راولپنڈی کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور پاک فوج میں چیف آف جنرل سٹاف کا جو عہدہ ہے یہ آرمی چیف کے بعد سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے، اور جنرل اظہر عباس اس وقت اگلے آرمی چیف کے لیے سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ اسی طرح جنرل نعمان محمود جو کہ اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، وہ اگلے آرمی چیف کے لیے سینیورٹی لسٹ میں اس وقت چوتھے نمبر پر موجود ہیں، اور جنرل فیض حمید جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور اب پشاور کے کور کمانڈر ہیں، لاسٹ ایئر 20 نومبر کو انہوں نے پشاور کی کور سنبھالی تھی، وہ اگلے آرمی چیف کے لیے سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ اب یہ جو پوری سچویشن ہے، اسی سچویشن میں خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا کہ فوجی قیادت اور آپ کے تعلقات تو بالکل ٹھیک تھے، سب کہتے تھے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ تحریک انصاف کی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس کے ساتھ فوج مکمل طور پر ایک پیج پر ہے، تو آخر کیا ہوا کہ آپ کی حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا؟ اب اس سوال کے جواب میں خان صاحب نے ایک بہت بڑا اور ایک بہت اہم نوعیت کا راز کھول دیا، اور اس راز کا تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی تھا، اس راز کا تعلق فوج سے اور جو اگلی سینیورٹی لسٹ ہے اس سے بھی تھا۔ اور خان صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے اصل میں پچھلے سال جولائی میں پتہ چل گیا تھا کہ اپوزیشن کس قسم کی پلاننگ کر رہی ہے، کس قسم کی سازش کر رہی ہے، اور سازش تو اسی وقت شروع ہو گئی تھی، لیکن انہی دنوں میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے جنرل فیض حمید کے تبادلے کی بات کی گئی، یعنی جب اپوزیشن اس حکومت کا تختہ الٹانے کے لیے ایک سازش کر رہی تھی تو خان صاحب کو اس وقت پیغام پہنچایا گیا، انہی دنوں میں پیغام پہنچایا گیا کہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹانا ہے اور انہیں پشاور بھیجنا ہے تاکہ وہ پشاور کی کور کمانڈ کر سکیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید کے متعلق بھی ایک بڑا انکشاف کر دیا، اور یہ جو انکشاف تھا، اس انکشاف کے 2 حصے تھے۔ ان میں سے ایک حصے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہاں، میں جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر برقرار رکھنا چاہتا تھا، اور اس کی 2 وجوہات بھی تھیں۔ ان کا تاثر یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی یہ معلوم تھا کہ میں جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کیوں برقرار رکھنا چاہتا ہوں، اور خان صاحب نے کہا کہ یہ جو 2 وجوہات تھیں، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ افغانستان کی صورتحال ایسی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ اس کے اثرات پاکستان میں آئیں گے، اور وہ اثرات پاکستان پر آئے بھی ہیں، کیونکہ ہمارے
کئی فوجی حالیہ مہینوں میں شہید ہوئے ہیں، لیکن خان صاحب کے انکشاف کا جو دوسرا حصہ تھا یہ اصل میں بہت تہلکہ خیز حصہ تھا۔ اس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے بھی ہے اور جنرل باجوہ کے ایک تہلکہ خیز سٹیٹمنٹ سے بھی ہے، یعنی وہ سٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے ریٹائرڈ فوجی افسران سے گفتگو میں دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جنرل فیض کے تبادلے کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ساتھ اتفاق ہو گیا تھا، لیکن خان صاحب نے کہا کہ 6 ماہ تک جنرل فیض کا تبادلہ نہ کیا جائے، لیکن میں جنرل فیض کو کور اس لیے کمانڈ کروانا چاہتا تھا تاکہ وہ اگلے آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں، یعنی کور کمانڈ کر کے وہ سینیورٹی لسٹ میں آ جائیں اگلے آرمی چیف کے لیے۔ لیکن اب خان صاحب نے اس پوری صورتحال میں ایک نیا انکشاف کر دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں جنرل فیض حمید کو اس لیے بھی برقرار رکھنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اپوزیشن کی پوری جو سازش ہے اس کا پتہ چل گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ جنرل فیض حمید سردیاں ختم ہونے تک DGISI رہیں، کیونکہ جو انٹیلیجنس چیف ہوتا ہے یہ حکومت کی آنکھیں اور کان ہوتا ہے اور مشکل وقت میں کوئی بھی حکومت انٹیلیجنس چیف کو تبدیل نہیں کرتی۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ تھا کہ وہ DGISI جنرل فیض حمید کو نہیں تبدیل کرنا چاہتے تھے، اور اگر جنرل فیض حمید DGISI رہتے تو اندرونی اور بیرونی سازش جو اس حکومت کے خلاف ہوئی اس کے حوالے سے وہ عمران خان صاحب کو بر وقت آگاہ کرتے رہتے۔ لیکن یہاں خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بڑا انکشاف کر دیا، اور یہ انکشاف عمران خان صاحب نے ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب ان سے ایک ایسا سوال پوچھا گیا کہ آپ کے فوجی قیادت سے تعلقات کیسے خراب ہوئے، یعنی اس سوال میں تاثر یہ تھا کہ آپ کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے آخر تعلقات کیسے خراب ہو گئے، کیونکہ ایک بہت اہم خبر اس وقت آئی تھی جب خان صاحب کی حکومت کے آخری 2 ماہ چل رہے تھے، اور اس وقت یہ خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ آرمی ہاؤس گئے ہیں، ان کو وہاں پر کھانے کی دعوت پر بلایا گیا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے اور ان کی فیملی کی جانب سے۔ تو اس حوالے سے سوال یہ کیا گیا کہ آخر جنرل باجوہ سے اور فوجی قیادت سے آپ کے اور آپ کی حکومت کے تعلقات کیسے خراب ہوئے۔ اب اس پر عمران خان صاحب نے بڑا ہی معنی خیز قسم کا جواب دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اصل میں شریف خاندان آرمی کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ شریف خاندان چاہتا یہ تھا کہ آرمی کو پولیس کی طرح اپنے تابع کر لے، اور یہ ایک ایسا خاندان ہے جس نے ایک چیف جسٹس پر ڈنڈوں سے حملہ بھی کروا دیا تھا، اور صرف ایک فوج کا ادارہ باقی بچا تھا جس کو شریف خاندان اب تک کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ لیکن یہاں انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا اور یہ کہا کہ شریف خاندان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور ابھی بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ اپنا آرمی چیف بٹھا دیں، کیونکہ جب شریف خاندان جیسے کرپٹ مافیاز سیاسی طور پر کرپشن کرتے ہیں اور منی لانڈرنگ کرتے ہیں تو ISI کے پاس پوری رپورٹ آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شریف خاندان ہمیشہ اپنا آرمی چیف لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق بھی ایک بڑا انکشاف کیا، اور یہ انکشاف ان کا تھا کہ میرا فوج سے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کر آؤں، کیونکہ میں نے جتنی کرکٹ کھیلی ہے میرے مخالفین بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ میرٹ پر فیصلے کیے، لیکن یہاں ایک تاثر یہ بنا دیا گیا کہ میں جنرل فیض حمید کو اگلا آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں۔ خان صاحب کا کہنا یہ تھا اور ان کا تاثر یہ تھا کہ جان بوجھ کر کچھ حلقوں نے یہ تاثر بنایا فوج کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی کہ میں جنرل فیض حمید کو ہی اگلا آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں، حالانکہ میں نے کبھی بھی اس معاملے پر سوچا نہیں تھا۔
میں نے اگلے آرمی چیف کے لیے میرٹ پر فیصلہ کرنا تھا کیونکہ میں آرمی کو مضبوط دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہاں انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف اور بھی کر دیا، اور اس انکشاف کا تعلق بھی آرمی چیف کے عہدے سے ہے اور فوج سے ہے۔ اس انکشاف میں خان صاحب نے ایک بہت ہی معنی خیز قسم کی بات کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ انہیں کچھ تبدیلیاں حکومت میں آتے ہی کر لینی چاہیے تھیں، کیونکہ بعد میں اس قسم کی تبدیلیاں کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب خان صاحب کا یہ جملہ بہت معنی خیز تھا کہ بعد میں یہ تبدیلیاں کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں انہوں نے ایک بڑا انکشاف فوج کے متعلق اور فوجی قیادت کے متعلق اور بھی کیا، اور اس انکشاف میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ نیب اور عدلیہ یہ جو دو ادارے ہیں یہ تو کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھے، کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے، لیکن باقی اداروں کے متعلق بھی ہمیں آخری سال میں سمجھ آئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی باقی جو ادارے ہیں، یہ بڑا معنی خیز جملہ تھا کہ ان کے متعلق ہمیں آخری سال میں سمجھ آئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے جہانگیر ترین کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک اور بہت بڑا انکشاف بھی کیا، اور پہلی بار یہ بتایا کہ جہانگیر ترین سے خان صاحب کی جو ناراضی ہے یہ کیسے شروع ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کچھ حلقے یہ دعوے کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین کی دوریوں کی وجہ بشرا بی بی صاحبہ ہیں، لیکن اب خان صاحب نے جہانگیر ترین کے ساتھ ناراضی کی جو اصل وجہ ہے وہ پہلی مرتبہ بیان کر دی ہے، اور پہلی مرتبہ اس راز سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اور اس انکشاف میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کا اصل مسئلہ چینی بحران تھا، اور جب ہم نے اس اسکینڈل پر تحقیقاتی کمیشن بٹھایا تو جہانگیر ترین یہاں سے ہم سے ناراض ہوئے اور پھر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، یعنی شریف خاندان کے ساتھ۔ لیکن یہیں پر خان صاحب نے عدالتوں کے متعلق بھی ایک راز کھول دیا، اور خان صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی بھی عدالت کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی، لیکن 20-25 کروڑ روپے لے کر جنہوں نے حکومت گرائی، یعنی جن منحرف ارکان نے، جن باغی ارکان نے، ان کے خلاف اب تک عدالت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اس پر کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ لیکن اس کے بعد آخر میں خان صاحب نے ایک بہت ہی خطرناک نوعیت کی بات کر دی، اور اس جملے میں ان کا یہ کہنا تھا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے یہ راز کھولا کہ باہر سے جو ان کے خلاف سازش تیار کی گئی تھی یہ کیسے تیار ہوئی تھی۔ تو خان صاحب نے کہا کہ سازش تو میرے خلاف باہر سے کی گئی، یعنی امریکہ سے کی گئی، لیکن یہاں کے جو میر جعفر ہیں انہوں نے مل کر 22 کروڑ عوام کے منتخب وزیراعظم کو گرایا، کیونکہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی چلانا چاہتے تھے۔ پھر خان صاحب نے ایک ویڈیو کا ذکر بھی کر دیا، یعنی وہ ویڈیو جس نے پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا دی تھی، یعنی یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو جس میں وہ MNAs کو خرید رہا تھا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ہمارا سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، اور یوسف رضا گیلانی کا بیٹا MNAs کو خریدتے ہوئے پیسے دیتا ہوا پکڑا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اور آخر میں خان صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن میں صرف اس صورت میں حکومت بنائیں گے جب پارلیمنٹ میں واضح اکثریت ملے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر ایک دھمکی آمیز فون کال کے متعلق بھی ہے۔ اس دھمکی آمیز کال کے متعلق اب ایک نیا اور بڑا انکشاف کیا گیا ہے، اور یہ فون کال اصل میں ایک قاتلانہ حملے کے متعلق تھی، اور اب پہلی مرتبہ اس فون کال کی باقاعدہ تصدیق بھی کی گئی ہے، یعنی اس قاتلانہ حملے کے متعلق جو دھمکی آمیز فون کال کی گئی اس کی اب باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے۔ اور اب شہباز گل نے انکشاف یہ کیا ہے کہ انہیں موبائل فون پر پہلے دھمکی دی گئی تھی، ان کی گاڑی کو جان بوجھ کر ٹکر ماری گئی، اور میں نے ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے ہیں جنہوں نے یہ حملہ پلان کیا تھا۔ اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف یہ بھی کیا کہ 3 دفعہ اس شخص نے ہمارے اوپر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی،
پہلی 2 مرتبہ ہم نے اس شخص کو راستہ دیا، لیکن اس نے گاڑی پیچھے کرنے کے بعد سوچی سمجھی سازش کے تحت دوبارہ سے ہماری گاڑی کو ہٹ کیا، اور اس طرح سے ہٹ کیا کہ ہماری گاڑی الٹ جائے۔ پھر انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ یہ جو ایک منصوبہ تھا میرے قتل کا، اس کے بعد اگلا حملہ عمران خان صاحب پر ہوگا اور اگلا نشانہ عمران خان صاحب ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔